बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं? आज 5 फरवरी 2022 का दिन है और आज पाकिस्तान कश्मीर समेत पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कश्मीरी बसते हैं वो यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। वादी कश्मीर के जन्नत नज़ारों को सलाम, वादी कश्मीर के जन्नत नज़ारों को सलाम, खून में डूबी हुई सब राह गुजारों को सलाम, चरखे आज़ादी के दरख्शंदा सितारों को सलाम, सरफरोशों गाजियों शहरियारों को सलाम। तो नाज़रीन, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जो भारतीय रियासती जबर और तसल्लुत है वो सिर्फ 74 बरसों से ही नहीं बल्कि 150 साल है। गुलाब सिंह डोगरा से लेकर हरी सिंह और हरी सिंह से लेकर ताहाल तक जिस तरह से अंदोनाक और भयानक खेल खेला जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो काबिल मज़म्मत है। तो नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ पर ही जोग्राफियाई पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो टोटल अजला हैं वो 32 अजला हैं। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो उनमें 10 अजला हैं और 3 डिवीजन्स हैं, और जो मकबूजा कश्मीर है जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है उसके 22 अजला हैं। 10 जम्मू में है और 10 कश्मीर वैली में और 2 लद्दाख में है, तो टोटल 22 अजला हैं। तो नाज़रीन, जो भारतीय रियासती जबर है वो गुज़श्ता 74 बरसों से जारी है और 27 अक्टूबर को जब भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल कर दी थी और तब मुजाहिदीन जो है वो अफ़गानिस्तान से कश्मीर को आज़ाद करते हुए जा रहे थे। और फिर जब पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान और जो भारत है मर्ज़ वजूद में आ रहे थे, तो तब जो कश्मीर का जो श्रीनगर के साथ इलाका है वहाँ पर मुजाहिदीन पहुँच चुके थे और उसके बाद वहाँ पर जो उनके पेश कदमी उसको रोक दिया गया था। और जो अक़वाम आलम के लोग थे या जो जिस तरह से पार्टीशन हो रहा था अक़वाम मुत्तहिदा, उनके जो नुमाइंदगान हैं उनकी जो मदाखलत से वहाँ पे रुक गए थे। और वहीं पर जो है इस वक्त जो कंट्रोल लाइन है जिसको पाकिस्तान कंट्रोल लाइन कहता है और भारत भी उसको जो है कंट्रोल लाइन कहता है, वो इसलिए कि भारत कहता है कि पीओ के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो कह रहा है, वो दावा अपना करता है, और पाकिस्तान अपना दावा करता है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो पाकिस्तान का है। तो नाज़रीन, मैं एक टीचर हूँ और मैं इस हवाले से जो बात करूँगा, मुझे दुख है, मुझे कश्मीरियों का भी दुख है और बहुत ज़्यादा दुख है। वहाँ पर जो हमारी बहनें जो माएँ हैं वो गुलेल और पत्थर से जो है वो क्लस्टर बमों का मुकाबला कर रही हैं। वो जन्नत नज़ीर वादी जो है जहाँ पर खुशबुओं से वो हर वक्त मुअत्तर रहती थी, वहाँ पर बरूदों की बू से जो है वो इलाका जो है वो खौफ और आस वहाँ पे फैला हुआ है। और यारान के जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो नाज़रीन, कश्मीर एक जन्नत है। इस लोगों ने बहुत सारी तशबीहें ली हैं कि जो ये जन्नत है ये काफिर को नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन इससे भी खूबसूरत इलाके हैं जो गैर मुस्लिम या जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास हैं। तो अल्लाह की ये ज़मीन है और अल्लाह के खूबसूरत इलाके हैं, वो मुख्तलिफ़ अक़वाम या मुख्तलिफ़ जो ख़ित्ता है उन लोगों के ज़ेर इंतज़ाम है। अब जो कश्मीर का मामला है, चलें बात दूसरी तरफ जा रही थी तो मैं उसको कश्मीर की तरफ लेके आता हूँ। तो नाज़रीन, कश्मीर का जो मसला है, ये जो पाकिस्तान और भारत के माबैन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है और ख़ित्ते में जो है वो जंग की सूरत हाल हर वक्त रहती है। और अगर खुदा न खास्ता दोनों जो मुल्कों के माबैन जंग एक छिड़ती है, चूँकि भारत और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर के इशू पर अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जो है अगली जंग छिड़ती है तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इमेजिन करें, ज़रा जापान की तरफ जाएँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 1945 में जो न्यूक्लियर अटैक हुए थे, तो आप थोड़ा सा उसको इमेजिन करें कि चंद मिनटों में लाखों लोग लुकमा अजल बन गए थे। तो उस दिन से डरिए। मैं दोनों जो मुक़्तदर तबक़ात हैं उन सबको मैं बीए के टीचर एक सजेशन देता हूँ कि आप कश्मीर के इशू को मिल बैठ कर सफारती ज़राए इस्तेमाल करें और इसको डायलाग जो बायलैटरल डायलाग है उससे इसको हल करें। और ये कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, जो तनाज़ा है, वो किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब देखिए, जनरल असम्बली को भी ऐसे में अपना किरदार अदा करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जो झैली इदारे सलामती कौंसल को ख़ास कर, और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है या जो मुख्तलिफ़ करारदादें जो सलामती कौंसल या जनरल असम्बली में पड़ी हैं कश्मीरियों की, तो उनको उस हवाले से उनको हक़ खुद जो इरादियत है वो देना चाहिए, उनको राहदही का हक़ देना चाहिए। अब देखें, कश्मीरी अगर चाहते हैं तो वो कश्मीर आज़ाद होना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको अपना जो इस्तिस्वाब राय या जो हक़ खुद इरादियत या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जब दिया जाएगा तो उसके बाद कश्मीरी खुद फैसला करेंगे। अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, अगर वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं तो भारत के साथ वो रहेंगे, अगर वो आज़ाद होना चाहते हैं तो आज़ाद। इसमें तीनों का जो है ना कोई नुकसान नहीं है।
اب چونکہ ان کو پتہ ہے، جو بھارتی جو مقتدر طبقات ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم حق خود ارادیت کا آپشن دیں یا اقوام عالم اس حوالے سے جو کوئی رول ادا کرے یا اقوام متحدہ رول ادا کرے، تو پھر ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ان کو رائے دہی کا حق دیں گے تو وہ یقیناً پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، تو پھر ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں۔ تو اسی وجہ سے اور پھر 5 اگست 2019 کو جو مودی حکومت ہے اس نے جو اسپیشل سٹیٹس جو ہے اس کا کشمیر کا ختم کیا تھا، چونکہ کشمیر کا اس سے پہلے یہ سٹیٹس تھا کہ وہاں پر کوئی بھی جو کسی اور ریاست کا باشندہ وہاں پر جو ہے اپنی پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا۔ ہاں رینٹ پہ تو وہ رہ سکتا تھا لیکن پراپرٹی کا مالک نہیں بن سکتا تھا۔ تو کشمیر کا جو ایک خصوصی حیثیت تھی، اسپیشل سٹیٹس تھا، وہ برقرار تھا۔ اب چونکہ انہوں نے سوچا کہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ آباد کاری کریں گے اور دوسرے جو لوگ ہیں، ہندوازم کے لوگ ہیں یا کرسچینٹی کے یا کہیں دوسری ریاستوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو یہاں پر بسائیں گے تو پاکستان کا جو ہے میجورٹی مینورٹی میں چلی جائے گی۔ پھر ہم کبھی اگر 10-12 سال بعد ہمیں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سلامتی کونسل میں جو قراردادیں پڑی ہیں وہاں پر جو ہمیں رائے دہی کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے، تو اس وقت تک یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو رائے دہی ہے اس میں باقی لوگ بھی بس جائیں گے، تو پھر وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ ایک قسم کے اقلیت میں یا منارٹی میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ بھارت کے ساتھ الحاق کریں گے، چونکہ وہاں دوسری ریاستوں سے لوگوں کو بسایا جا چکا ہوگا۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ اسٹریٹجی بھی قابل مذمت ہے، اور انہوں نے دونوں ایوانوں میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جو اس طرح جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا اور پھر کرفیو نافذ کیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو جس طرح سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی اور اب بھی کی جا رہی ہے، اور سڑکیں سنسان ہیں، گلیاں اور بہت حالات گمبھیر ہیں، اور لوگ جو مسلمان تھے وہ اپنی جو ان کے جو فوت شدگان تھے ان کو گھروں میں دفن کرتے تھے، تو بہت کریٹیکل سچویشن تھی۔ اس ایسے میں اقوام متحدہ کو اور جو انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، تو انفارچونیٹلی وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکی۔ تو ایسے میں جو پاکستان ہے وہ ہر لحاظ سے کشمیری کی آواز بن کے کھڑا ہے، اور سفارتی، اخلاقی اور سیاسی سطح پر جو ہے ان کی بھرپور طریقے سے آواز بن رہا ہے، اور عسکری حوالے سے بھی انشاءاللہ آواز بنے گا اور سپورٹ کر رہا ہے اور کرے گا، لیکن اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح سے کشمیر میں جو بھارتی فوج واویلا کر رہی ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے ہے وہ در اندازی ہو رہی ہے یا دہشت گردی، ایسی کوئی سین نہیں ہے۔ اور پاکستانی جو فوج ہے وہ اپنے جو وطن ہے اس کے دفاع وطن کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، اور پاکستان جو فوج ہے، جو عسکری قیادت اس کے ساتھ جو پاکستانی قوم ہے، 22 کروڑ قوم کا ہر بچہ، چھوٹا بڑا بزرگ، غازی اور جانثار ہے، اور شانہ بشانہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ایسے میں ایک ٹیچر ہوں، اور میں جب اس طرح دیکھتا ہوں، اور جب پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح جو ہے بارڈر واگا بارڈر پر دونوں طرف کے جو فوجی ہیں وہ بڑے اپنے پریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے جذبہ اور جوش دکھا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ایک ٹانگ کو اوپر لے کر جا کر پھر نیچے اس کو پھینکتے ہیں، مطلب وہ ان کا اپنا ایک طرز ہے جو فوجیوں کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اور کس کی اوپر ٹانگ جا رہی ہے اور کس کی نیچے جا رہی ہے، تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہم امن کے ساتھ دونوں ممالک رہ سکتے ہیں، اور ہماری جو مین ضرورت ہے اس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دفاعی بجٹ پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے پاکستان کا اور بھارت کا، لیکن یہ الگ بات کہ ہم اس کو ایک سفید لائن بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو تہذیب، ثقافت، رسوم و رواج، مذہب، سیاست سب کچھ جدا گانا ہے اور بھارت کی علیحدہ ہے، تو یہ دونوں قومیں ہزاروں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوں تو اب کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہماری جو دوستی ہے وہ دوستی اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ بھی 22، 25، 30 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، تو ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کے داعی ہیں، اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے پیارے نبی نے امن کا درس دیا تھا، تو ہم اقوام عالم میں اپنا جو شناخت ہے وہ امن کے طور پہ ہم کریں گے، اور مسلمان ایک پرامن قوم ہے، لیکن جب ہمیں مجبور کیا جاتا تو اس کے بعد پھر اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری تو یہ تجویز ہے بی اے کے ٹیچر کہ ہم جو بچوں کو جب درس دے رہے ہوتے ہیں اور بڑے دکھ کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے اس قدر جو ہے آپس کے تنازعات ختم ہو جاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو جس طرح سے صرف ایک وائٹ لائن کھینچی ہوئی ہے جو یورپین کنٹریز کے مابین کی، یہ جی بلجیم ہے، یہ فرانس ہے، تو مطلب اس طرح سے نہیں، ہماری جو سرحد ہے اس کو جو ہے بالکل سرحد مان لیا جائے، اور جو LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کا کشمیر کا فیصلہ ہو جائے،
اس کے بعد اس کو جو سرحد ہے وہ جہاں پہ جو فیصلہ ہو متفقہ اس کے بعد اس کو تسلیم کر لیا جائے، تو ہم لوگ پرامن طریقے سے رہیں، اور ہم غربت دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی 5 کروڑ کے قریب جو ہے غربت کے شکار لوگ ہیں، اور خطے جو غربت کا جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی 31 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ان کی اسٹیٹس ہیں، اور 1.3 بلین ان کی پاپولیشن ہے۔ ان کا جسٹ ایک جو یو پی اسٹیٹ ہے پاپولیشن کے حوالے سے وہ سب سے بڑی ہے، ویسے تو ان کی جو راجستھان ہے اپنا رقبے کے لحاظ سے، لیکن جو پاپولیشن کے لحاظ سے ان کی جو سب سے بڑی اسٹیٹ ہے وہ یو پی ہے، اتر پردیش، اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان کے برابر ہے، 220 ملین، یعنی 22 کروڑ ہے، پاکستان کی بھی 22 کروڑ ہے۔ تو مطلب وہاں پر کتنی غربت ہے، یہاں یعنی بھارت میں بھی لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں غربت پر کام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن پر، کیونکہ ہم امریکن جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں، پاکستان کا اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 62% ہے، لیکن ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا یا جو بھارت ہے، تو اس کا ہم سے زیادہ ہے۔ تو مطلب دونوں ممالک ابھی بھی اسٹرگلنگ کر رہے ہیں، اسٹل کے دونوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی کم ہے، اور بہت جس طرح سے قوم کو خواندہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اور ہمیں اخلاقی طور پہ بھی ہمیں بہت سارے مسائل کا ہم لوگ شکار ہیں۔ تو تجویز یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اس کشمیر کے ایشو کا حل نکالنا چاہیے، دونوں طرف کے جو چاہے عسکری قیادتیں ہیں یا پھر سیاسی قیادتیں ہیں یا پھر عوام ہے، یہ مل بیٹھ کر، تو ایسے میں اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، OIC کو، مسلم امہ کو اپنا وائٹل اور ڈائنامک کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو تبھی یہ ممکن ہے جب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی ذرائع قریب ہوں گے اور بیک ڈور ڈپلومیسی کام کرے گی، اور اس کے بعد کچھ رزلٹ پازیٹیو آئیں گے، لیکن تبھی آئیں گے جب دونوں طرف سے برف پگھلنے لگے گی، اور اس کے بعد، اور ایسے میں اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ اثر من الشمس ہوگا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو ان کو جو ان کا رائے دہی کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے، اور جو جس طرح سے بھارتی ریاستی جبر ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کے دیکھیں وہاں پر جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یقیناً جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آواز بننی چاہیے کشمیریوں کی۔ ہم تو کب سے آواز بن رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں کشمیریوں کی۔ تو ایسے میں جو بھارتی عوام ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ بہتر سلوشن نکالے، اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو مل بیٹھ کر حل نکالے، نہ کسی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور معاملے سے۔ اور یہ کہا جائے کہ اسی کو جو 10 اضلاع پاکستان کے پاس ہیں اور 22 انڈیا کے پاس ہیں، تو اسی کو لائن کو جو ہے کنفرم لائن مان لیا جائے، تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان بھی یہ نہیں چاہتا اور انڈیا بھی نہیں چاہتا۔ انڈیا کہتا جی میرا آزاد کشمیر ہمارا ہے، اور پاکستان کہتا مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے۔ جو ریالٹی ہے وہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی ہے، بھارت کا ٹو ٹانگ نہیں ہے۔ اگر اس کی جو بیک گراؤنڈ جو پس منظر ہے وہ آپ دیکھیں، یہ بکا ہوا ہے 75 لاکھ میں، اور اس کے بعد جو اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں، جغرافیائی بھی دیکھیں، تو یہ جو خطہ ہے یہ مسلمانوں کے مادر وطن کا درجہ رکھتا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ بھارت نے اپنی فوجیں داخل کر دی تھی 1948 میں 27 اکتوبر کو، تو اس کے بعد پھر اس کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا۔ تو ہم مودی کو بھی کہتے ہیں اور پاکستانی وزیر اعظم سے بھی آپ مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں، اور آپ نے جتنا خرچ کرنا ہے، چونکہ ہم کسی جنگ کے متحمل ہو نہیں سکتے، اور بہت بڑا ہم تھوڑا سا امیجن کریں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ دوبارہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، تو دونوں ملک صفحہ ہستی سے بھی مٹ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر نسلیں جو ہیں آنے والی نسلیں بھی اپاہج ہو سکتی ہیں۔ تو خدا را اس سے بچیں، اس مشکل گھڑی سے بچیں، اور دونوں ممالک مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، اور کشمیر کا ایشو جب حل ہو جائے گا تو یقیناً پھر کرتارپور کا جو بارڈر ہے یا جو بھی ہے آمد و رفت کا جو ہماری تجارت ہے وہ ہماری کشمیر کے ساتھ بھی رہے گی، اور باقی جو پنجاب ہے، انڈین پنجاب ہے، ہریانہ ہے، راجستھان کے جو علاقے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری باہمی روابط بڑھیں گے۔ تو چونکہ میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم دونوں آپس میں ضم تو ہمارا انضمام تو ہو نہیں سکتا مذہبی کسی بھی لحاظ سے، ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے، ہماری علیحدہ شناخت آئیڈینٹی ہے ہماری، اور الحمدللہ اس مادر وطن یا پاکستان یا انڈیا کا کہتے ہیں وہ بھی اپنے آزادی مناتے ہیں۔ تو دونوں نے برٹش سے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئے تھے ان سے اپنی آزادی چھینی ہے،
تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑے لاجک ہیں، بہت بڑے سیاسی جو بے پناہ بصیرت تھی قائد اعظم کی، یا ادھر ان کے جو سیاسی لیڈران تھے ان کی، تو پھر پاکستان حاصل کرنے میں بے شمار قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت دی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی ہے، وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، جو ہریانہ اور پنجاب سے یا راجستھان سے جو لوگ ادھر آئے تھے اور یہاں سے لوگ ادھر گئے ہیں، وہ ہم ان کے انٹرویو وہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور مشکلات جو وہ جس طرح سے انہوں نے فیس سامنا کیا تو وہ ساری ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسا مشکل وقت نہ آئے، تو دونوں ممالک مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، اور کشمیر کے ایشو کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ کشمیریوں کو ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، وہ جس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ملائیں، اور فی الفور جو کشمیر پہ مظالم ہے وہ بھارت بند کرے، اور ان کو جو بھی ان کے معاملات ہیں، جس طرح سے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو حل کرے، اور جو باقی ان کا جو ان کی آزادی کا ہے اس کو بھی وہ حل کرے۔ اور یقیناً ایک دن طلوع ہوگا جب کشمیری اپنی آزادی حاصل کریں گے، اور آفتاب آزادی ان کی آزادی کی نوید لے کر طلوع ہوگا، اور جب غاصب اور جابر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم کشمیریوں کی آواز بن رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔